अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतियुल्लाह जान। भारत ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। अब तक की इतलात के मुताबिक 40 से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं और 100 से ज़ायद कश्मीरी ज़ख्मी हैं। और भारत ने अब एक नया हथियार भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है मकबूजा कश्मीर के अवाम के ख़िलाफ़, और वो है ख़ास किस्म की वो गोलियां या छर्रे, बारीक छर्रे जो कि भारतीय पुलिस और वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। जिस्म के ऊपर के हिस्से को निशाना बनाया जाता है और इस नतीजे में भारतीय मीडिया की अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, वहाँ के सीनियर सहाफ़ियों ने जो इंटरव्यूज़ किए हैं ज़ख्मियों को, बहुत से ऐसे ज़ख्मी जो हैं वो अपनी आँखों से महरूम हो चुके हैं, नज़र से महरूम हो चुके हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी। अब से कुछ देर पहले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक हुर्रियत के लीडर, चेयरमैन डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी शब्बीर शाह को भी गिरफ़्तार कर लिया है। इससे पहले उनको एक हिरासत में तहवील में रखा गया था, नज़रबंदी में रखा गया था, मगर अब से कुछ देर पहले ही उन्हें गिरफ़्तार किया गया। इसी तरह कश्मीर के दूसरे लीडरों को भी बाकायदा तौर पे गिरफ़्तारी की इतलात आ रही है। हमारी कोशिश थी कि हम कश्मीर में इन लीडरों से भी रब्ता करें, मगर अब हमें ये बताया जा रहा है कि बहुत से लीडरों को बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार किया गया है और वहाँ पे जो राब्ते के ज़राए हैं, इंटरनेट है, टेलीफोन सर्विसेज हैं, वो भी मुतासर हो रही हैं। इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है और पूरी दुनिया से मकबूजा कश्मीर को कट ऑफ करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म है उससे दुनिया आगाह ना हो सके। इसी वाले से हम बात करेंगे और ख़ासकर पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। एक रद्द-ए-अमल तो हमने देखा, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ ने भी भारत की इस जुल्म के ख़िलाफ़ बहुत मजबूत आवाज़ उठाई है। आर्मी चीफ़ ने कहा है कि अब दुनिया को कश्मीरियों का हक़ आज़ादी तस्लीम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम कश्मीरियों की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे, उसको जारी रखेंगे। वज़ारत ख़ारजा में भी भारतीय सफ़ीर की तलबी हुई है और पाकिस्तान की पार्लिमानी कमेटी जो कश्मीर से मुतालिक है उसका इजलास भी 19 तारीख को तलब कर लिया गया है। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ ने काबीना का ख़ुसूसी इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब मलिहा लोधी ने कहा है कि कश्मीर के अंदर जो जारी जुल्म है उसका एक ही हल है कि इस्तिस्वाब राय जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हो। इस सूरत हाल में एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी हुकूमत का और पाकिस्तानी सियासी जमातों का ऐसा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए कि जिससे मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिमायत जो है पूरी दुनिया को नज़र आए और पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करे कि ये एक मसला है। क्या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मकबूजा कश्मीर में होने वाले इस जुल्म के ख़िलाफ़ इस वक्त एक साथ मुश्तरका एहतजाज और रैलीज़ निकाल सकती हैं? गो के आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त इंतखाबी रैलीज़ हो रही हैं और सियासी जमातें एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। क्या तहरीक इंसाफ जो मिलियन मार्च करने की दावेदार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसी तरह हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून, क्या वो भी सब मिलकर इस वक्त आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर एक साथ अपनी अपनी सियासी जमातों के झंडों की बजाय पाकिस्तान के झंडे के नीचे मकबूजा कश्मीर के इन अवाम की हिमायत में रैलीज़ निकाल सकती हैं? ये वो एक बड़ा सवाल है जो आज हम तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों से पूछने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार गिलानी, सीनियर सहाफ़ी हैं, भारत से उन्हें टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन जो कि चेयरमैन हैं प्रोफेशनल बोर्ड हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ सीनियर सहाफ़ी रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त जावेद सदीक़ साहब और ब्रिगेडियर साद मोहम्मद, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद जो हैं दिफाई तजज़ियाकार हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे इफ्तिखार गिलानी ने ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट। इफ्तिखार गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया अपना गिरबान को वक्त देने का। ये ताज़ा तरीन को सूरत हाल बताएंगे, क्या सूरत हाल बिगड़ती जा रही है या मामलात कुछ बेहतर हो रहे हैं? नहीं, हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। एक तरह से एक एनार्किक सिचुएशन पैदा हो रही है साउथ कश्मीर में, जब वजह से कुछ कंट्रोल हो नहीं पा रहा है कुछ वजूहात की बिना पर, लेकिन बनिस्बत जो है पिछले 2 दिन से जो है सूरत हाल में जो है थोड़ा बहुत बेहतरी तो आई है कुछ जगहों पर, लेकिन आज भी कुपवारा और कुछ एरियाज़ में जो है तशद्दुद के वाक़यात
رونما ہوئے ہیں اور اس کی رپورٹس آئی ہیں، کیونکہ کل جو ہے، کل جمعہ ہے، جمعہ کے لیے جو ہے خاصی تیاریاں سیکورٹی کی گئی ہیں. یہاں دہلی میں بھی آج کافی ہائی لیول میٹنگ تھی جو ہوم منسٹر نے بلائی تھی، اس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، انٹیلیجنس کے سربراہان وغیرہ نے شرکت کی. کل کے دن کے لیے جو ہے ایک ریویو میٹنگ تھی وہ، اور کل شاید وہ یہ بتایا گیا ہے، ابھی تو بتایا جا رہا ہے کہ 10 ڈسٹرکٹس میں جو ہے 8 ڈسٹرکٹس میں آلریڈی کرفیو اناؤنس کر دیا گیا ہے کل کے لیے. تو کتنا افتخار گیلانی صاحب، یہ کتنا آسان ہوگا بھارتی حکومت کے لیے؟ کیا یہ فوج کے استعمال سے اور پولیس کے استعمال سے معاملات کو کنٹرول کر پائے گی، یا کوئی دوسرے راستے بھی اختیار کیے جا رہے ہیں؟ دلی میں کیا سوچ ہے اس وقت؟ میرے خیال میں یہ فرسٹ وارننگ جو ہے، یا فرسٹ ایک طرح سے جو ہے ایک جو سچویشن ڈیل کرنی پڑ رہی ہے نئی گورنمنٹ، جو مودی گورنمنٹ کو، جنہوں نے اپنی کشمیر پالیسی جو ہے ایک 2 پلرز پر بنائی تھی. نمبر 1 سیکورٹی کے، اور دوسری جو ہے ڈیولپمنٹ کے ذریعے جو ہے جو وہاں آزادی پسند طبقہ ہے یا جو لیڈران ہیں ان کو ڈیولپمنٹ کے ذریعے اور پیسوں کے ذریعے یا اس کے ذریعے جو ہے مراد کے ذریعے جو ہے لوگوں کو دے کر جو ہے ان کو لوگوں سے الگ تھلگ کرنا. لیکن یہ دونوں چیزوں کو جو لنک کرنے کے لیے ایک جو پولیٹیکل انیشیٹو ہے، پولیٹیکل انیشیٹو جو ہے پچھلے 2 سال سے مسنگ ہے. میرے خیال میں یہ اسی کا ایک میسیج ہے، اسی کی ایک وارننگ کشمیر سے آ رہی ہے کہ پولیٹیکل انیشیٹو اور جو پولیٹیکل میسیج ایک پولیٹیکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ سیکیورٹی یا صرف ڈیولپمنٹ کے بلبوتے پر حل نہیں کیا جا سکتا ہے. اور آج جن ایریاز میں سب سے زیادہ جو ہے تشدد ہوا ہے، جن ایریاز میں پچھلے کئی دنوں سے، یہ وہ ایریاز ہیں جن ایریاز میں سب سے زیادہ پولنگ ہوئی تھی، ووٹنگ ہوئی تھی جب 2014 میں الیکشنز ہوئے تھے. یہ وہ ایریا ہے جو حکمران پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک طرح سے گڑھ ہے، جہاں سے سب سے زیادہ سیٹیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو آئی ہیں. اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پر کانگریس نے بھی بہت کچھ، کافی حد تک ووٹس اس ایریا میں لیے تھے کانگریس نے. اور اگر یہ اس ایریا کا حال ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ دوسرے ایریاز جو روایتی طور پر جو ہے اپوزیشن کے ایریاز رہے ہیں، سوپور، نارتھ کشمیر ہے، تو ان ایریاز کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ گیلانی صاحب، کیا بھارت کے اندر اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر میں جب بھی کوئی ایسے حالات خراب ہوتے ہیں تو ایک پاکستان کے اوپر جس طرح ماضی میں الزام لگا دیا جاتا تھا، کیا بھارت کے اندر تجزیہ کاروں میں، میڈیا کے اندر اور محققین میں یہ سوچ ابھر رہی ہے کہ کشمیر کے اندر یہ جو اپرائزنگ ہوئی ہے ابھی کی، اس سے پاکستان کا تعلق نہیں بلکہ کشمیر کے اندر نوجوانوں کے اندر اب ایک نیا جذبہ آ رہا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، انڈیجنائزیشن آف فریڈم موومنٹ؟ کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے بھارت میں اب؟ میرے خیال میں اس صورتحال کے حوالے سے جو ہے بھارت جو کشمیر میں جن جنرلوں نے شروع کیا ہے انہوں نے بھی بہت میرے خیال میں بہتر تجزیہ دیا ہے اس بارے میں. جنرل عطا حسنین ہے، جنرل وڈی پٹانکر جو کور کمانڈرز رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک مردہ برہان وانی جو ہے زندہ برہان وانی سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکے گا بھارت کے لیے. اور یہ بھی جو ہے کہا گیا کہ پولیٹیکل انیشیٹو ایک آرمی اور ایک سیکورٹی فورسز جو ہیں یہ سچویشن کو مینیج کر سکتے ہیں. مینیج کرنے کے بعد جو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا انیشیٹو ہوتا ہے کہ پولیٹیکلی اس کو سیٹل کریں. لیکن ہمیں پولیٹکس اور پولیٹیکل انیشیٹو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، یہ صرف سیکورٹی انیشیٹو نظر آ رہا ہے. ابھی تک سیکورٹی انیشیٹو صرف مینیج کر دے سکتا ہے سچویشن کو. آپ کو بظاہر پولیٹیکل انیشیٹو بظاہر کسی بھی صورتحال میں جو ہے پولیٹیکل انیشیٹو بہرحال لینا پڑتا ہے. تو آپ مانتے ہیں کہ یہ کشمیر کے اندر جو ابھی اپرائزنگ ہے، یہ آپ کے خیال میں یہ ایک انڈیجنس اپرائزنگ ہے، اس میں کوئی بیرونی عنصر شامل نہیں ہے؟ یہ دونوں بھارت اور پاکستان کے لیے میسیج ہے کہ آپ اس مسئلے کو جو ہے، یہ کشمیر جو ہے دن بدن ایک خطرناک ایک ریجن بنتا جا رہا ہے، اور اگر یہ سچویشن ایسی ہی کنٹینیو رہی افغانستان سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. یہ کشمیر یہ میسیج دے رہا ہے، کشمیر کا نوجوان جو اس وقت جو وہ میسیج دے رہا ہے کہ آپ اس مسئلے کو بیٹھ کر جو ہے، جو آپ کو پولیٹیکل پروسیس جو آپ نے تھا، پولیٹیکل پروسیس جو واجپئی کے زمانے سے چلا تھا اور کسی حد تک پہنچ بھی چکا تھا بعد میں منموہن سنگھ کے زمانے میں، اس پولیٹیکل پروسیس کو جو ہے فائلوں سے نکال کر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل سولوشن کے ذریعے، پولیٹیکل انیشیٹو کے ذریعے ہی آپ کسی سولوشن پر پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ افتخار گیلانی، آپ نے ہمیں بھارت کے اندر پنپنے والی سوچ کے حوالے سے آگاہ کیا، اپنا گریبان کو وقت دیا. بہت شکریہ. جی بگیڑی صاحب، میں پہلے آپ کی طرف ہی آنا چاہوں گا کیونکہ یہ بیسیکلی ایک سیکیورٹی کرائسس بھی ہے کشمیر میں بہت بڑا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کا جو رد عمل ہے
ڈپلومیٹک لیول پہ سفارتی سطح پر وہ کافی ہے یا اس سے زیادہ کچھ کیا جا سکتا تھا یا کیا جانا چاہیے؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری کوئی کشمیر پالیسی ہے نہیں جس کو ہم لے کے آگے چلیں. اگر زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں تو ری ایکٹیو ہے. ادھر کوئی بلوا ہوتا ہے, کوئی ہلا گلا ہوتا ہے, ادھر پاکستان میں بھی شور مچایا جاتا ہے, میڈیا پہ شور مچایا جاتا ہے, پھر ہم اپنے مسائل میں الجھ جاتے ہیں اور اس کو ادھر ہی بھول جاتے ہیں, اور پھر اگلے واقعے کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ ہوگا, اور پھر اس کے بعد پھر ہم یہ چلائیں گے. تو میرے خیال میں ابھی تک تو پاکستان کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے وہ ناکافی ہے, اور کشمیریوں نے ہمیں یہ 2-3 موقع دیں گے کہ پاکستان کا رد عمل کیسے آتا ہے. انہوں نے جو ہے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, وہ اپنے شہیدوں کو جو ہے پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے وہ جنازے لے کے جاتے ہیں. برہان وانی ایک مجاہد تھا جو بندوق اٹھا کے لڑائی لڑ رہا تھا, دوسرے مجاہد ہیں جو پتھر اٹھا کے اور بندوق کے خلاف انہوں نے کشمیر میں کی, اور 50 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے. اور جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں, نہتے لوگوں کے اوپر اس قسم کے ہتھیار استعمال کرنا, جب ان کی پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے, ان کی کوئی ملٹری ڈیمانڈ نہیں ہے, تو اس کے اوپر فوج استعمال کرنا میرے خیال میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ابھی ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر تو ایک پاکستانیوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نکلیں باہر, ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بند کریں. ہمارے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کشمیر جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے میرے خیال میں زندگی اور موت کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے, کیونکہ جس طرح انڈیا ڈیم وغیرہ بنا رہا ہے, یا باقی کشمیر میں جو وہ پاپولیشن کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہمارے لیے سب سے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر پورے پاکستان قوم کو نکلنا چاہیے, دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے, ہمیں ریلیز نکالنی چاہیے. کشمیری ڈائسپورا بہت مضبوط ہے, باہر جو ہے لنڈن میں ہے, یورپ میں ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے, ان سب کو ہمیں موبلائز کرنا چاہیے. ہمیں یورپین یونین سے بات کرنی چاہیے, ہمیں کامن ویلتھ میں بات کرنی چاہیے, ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں بات کرنی چاہیے, ہمیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آسیان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, اور ہم اس معاملے کو اٹھائیں تاکہ جو کشمیری ادھر سے پتھر اٹھا کے ہوا ہے کہ میرے پیچھے پاکستان کھڑا ہوا ہے, اگر وہ یہ دیکھے کہ پاکستان جو ہے وہ لیوکوام ہے یا ڈس انٹرسٹڈ ہے, اس کو عدم دلچسپی ہے, تو ان کا پاکستان کے ساتھ جو یہ روابط ہیں اور یہ جو جھنڈے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ شاید آہستہ آہستہ فیڈ ہوتے ہیں شروع ہو جائیں گے. دیکھیں فیڈ ہونے والی بات میرے خیال میں یہ بھی بہت ایک ڈیفیکلٹ ہے ایزیوم بھی کر لینا, کیونکہ ان کی جو قربانی ہے وہ ایک کاز کے لیے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ فریڈم موومنٹ انڈیجنس ہے. میں تو اس کی بات پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ شاید نہیں رہیں گے, لیکن وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے, وہ پاکستان سے توقع رکھتا ہے. آپ ان کے لیڈران سے سنیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ذرا اپنے آپ میں یونٹی پیدا کریں, وہ کریں. لیکن اگر ہم اس طرح وہ رہے, عدم دلچسپی رہی یا نیم دلچسپی رہی, تو وہ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے اس کو چھوڑیں جی, یہ تو ہمارے کام کرنے. ڈاکٹر امین صاحب, آپ کا تعلق تو حکمران جماعت سے بھی ہے, مگر آپ کشمیری بھی ہیں, تو یہ جو انہوں نے بات کی کہ سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے, کیا ممکن ہے نون لیگ, تحریک انصاف, پیپل پارٹی آزاد کشمیر کے الیکشنوں کو بھول کے مظفر آباد میں اکٹھی بہت بڑی ریلی نکالیں؟ تو یہ گزارش کروں گا جی کہ جب سے پاکستان اور انڈیا کا وجود میں آیا ہے, جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کی رائے بھی نہیں بدلی ہے ہندوستان کے بارے میں, آزادی کے بارے میں, اور ہندوستان کے رویے میں بھی 1% تبدیلی نہیں آئی, بلکہ ان کا ظلم اور ستم پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے. کشمیریوں نے تو پاکستان کے ساتھ علاقہ کا فیصلہ پاکستان بننے سے پہلے ہی کر دیا تھا, اور اس پر کشمیری قائم ہے. جو یہ بریگیڈیئر صاحب ذکر فرما رہے ہیں نا کہ دیکھیے جی کوئی آسان بات نہیں ہے, جہاں دشمن کی فوج موجود ہے, گولیاں مار رہے ہیں بچوں کو, عورتوں کو, رسپیکٹ کو ہم جو دیکھنے والا ہوتا ہے عام آدمی اس کو بھی گولی مارتے ہیں جو سڑک. لیکن ہم یہ باتیں تو کر رہے ہیں, لیکن بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں عملی طور پہ پاکستانی حکومت اور قوم کیا کر رہی ہے, وہ بتائیں. یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر میں بحیثیت ایک کشمیری محسوس کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے اندر کشمیری کا درد اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے تھا. کبھی جب ہم دیتے ہیں کال جس دن کو ہم یوم سیاہ مناتے ہیں کہ جس دن ہندوستان کی فوج کشمیر کے اندر داخل ہوئی تھی اور کشمیریوں کو زبردستی بھارت کا حصہ بنانے کی کوشش کی تھی, تو پاکستان میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میرپور سے نکل کے لاہور تک جائیں تو سارا دن لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس یوم سیاہ میں اور بائیک آؤٹ کرتے ہیں. دیکھیں یوم سیاہ اور بات ہے, اس وقت کی جو صورتحال ہے, ظلم جاری ہیں, قتل جاری ہیں. مجھے بتائیں کیا مسلم لیگ نون
آپ کی پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی سیاسی مہم معطل کرنے کا اعلان کرے گی 2 دن کے لیے اور یکجہتی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مظفر آباد میں دعوت دے گی؟ ہماری پارٹی نے 1 دن کے لیے 15 تاریخ کو اس مہم کو معطل کیا ہے. ہمارے جو بھائی ادھر شہید ہو رہے ہیں ان کو اپنا ایک ساتھ شو کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے. آپ لوگ مظفر آباد میں دوسری سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں گے ایک مشترکہ ریلی کے لیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پر تمام کشمیریوں اور پاکستانیوں کو یہ قومی کاز ہے, اس پر اکٹھے ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. جموں اینڈ کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان بھی مکمل نہیں ہے. اور ہم جو اس حصے میں آزادی, دیکھیے آزادی کی قدر شاید ہمیں اتنی نہیں ہے جتنی وہ جو غلامی میں رہ رہے ہیں ہمارے بھائی, جس طرح وہ قربانیاں دے رہے ہیں, ان کو دیکھ کے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں, وہ ہمارا حصہ ہونا چاہیے. نہیں, آپ حکمران جماعت ہیں, آپ چاہیے میں بات نہ کریں, آپ کو تو کرنا چاہیے نا. اگر آپ سوچ رہے ہیں صدیق صاحب, کیا ممکن ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اور خاص کر جس قسم کی سیاست ہم اب انتخابی سیاست آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں, کیا یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک دن کے لیے کسی ایک جگہ پر ایک مشترکہ ریلی مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے نکال سکتی ہیں؟ کیا ممکن ہے اس صورتحال؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جس بات پہ کنسنسس ہے, اتفاق, بلکہ قطع کلامی معاف, میری کوشش ہے کہ جتنے تحریک انصاف اور مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے نمائندے ہیں, ہم ان کو بریک کے بعد فون پہ لیں اور ان سے پوچھیں کیا وہ تیار ہیں ایسی ریلی کے لیے. پاکستان میں جس بات پہ کنسنسس ہے وہ کشمیر ہے, اور کشمیر کے بارے میں مختلف جو آپ کہہ رہے ہیں نا سیاسی جماعتیں, وہ باہمی اختلافات ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جا سکتی ہیں. اور اس کے لیے کون انیشیٹو لے گا؟ مثلا پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے کیبنٹ, کل کابینہ کا اجلاس میں, اگر وہ ایک کال دیتے ہیں کہ پوری قوم کو کہ باہر نکلیں اور سالیڈیرٹی شو کریں ان کشمیریوں کے ساتھ جو کہ اس وقت شہید ہو رہے ہیں, جن کو گولیاں ماری جا رہی ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے, کیونکہ کشمیر پہ دیر از اے براڈ کنسنسس آف پاکستانی نیشن کہ یہ ہمارا حصہ ہے, ہم نے اس کے لیے اسٹرگل کیا ہے, جنگیں لڑی ہیں, پاکستان کے لوگ شہید ہوئے ہیں مختلف جنگوں میں کشمیر کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہوئی. ایک تو یہ جو فیز ہے اس وقت کشمیر کی کاز کا, یہ 5ویں جنریشن کے پاس چلا گیا. 5th جنریشن از ناؤ اسٹرگلنگ فار دی سیپریشن, فار دی انڈیپینڈنس آف کشمیر. ایک پاکستان کی فوج کے سربراہ نے بڑا زبردست اور بڑا سٹرونگ میسیج دیا ہے کور کمانڈرز میٹنگ کے اندر کہ جی عالمی برادری اس معاملے کو دیکھے اور مذمت کرے اس کی. کبھی آرمی چیف نے اس طرح کا بیان پچھلے کم از کم 10-15 سال میں نے نہیں دیکھا یا سنا کہ آرمی چیف جو ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہو. ویسے عمومی ریئیکشن بھی پاکستان میں عوامی سطح پر بڑا سٹرونگ ریئیکشن ہے. بلوچستان جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ میوٹنی بہت زبردست اور ریلیز نکلی ہیں, تو یہ ایک اچھا میسیج ہے. اور یوب اور ڈیرہ بگٹی اور ان علاقوں میں جہاں پہ شورش برپا ہے میڈیا کے مطابق اور دوسرے ذرائع کے مطابق, ان سمجھتا ہوں کہ ایک سینٹیمنٹ ہے پاکستان میں, اس کو کس طرح چینلائز ہونا چاہیے, اس کے لیے ہماری جو حکومت ہے, ہمارے لیڈرز پہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح اس سینٹیمنٹ کو چینلائز بہت عام بات کی. جاوید صدیق صاحب نے کل کابینہ کا اجلاس کیا. آپ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان اپنی قیادت کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے کیا سارے سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈران کو دعوت دیں گے کوئی اے پی سی کشمیر کی صورتحال کے اوپر, یا ایک بہت بڑی قومی سطح پر ایک ریلی, چاہے مظفر آباد میں ہو چاہے کراچی میں ہو؟ کابینہ کا اجلاس میرے خیال میں اس حوالے سے بڑا اہم ہوگا. ایک بریک دیتے ہوں, بریک کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کا اس تجویز کے حوالے سے رائے بھی لیتے ہیں. ویلکم بیک. اپنا گربان میں ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے, اور کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور تمام سیاسی لیڈران قومی سطح پر ایک احتجاج کے پلان پر اتفاق کریں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں؟ یہی سوال ہے. ہم نے ڈاکٹر محمد امین سے پوچھا جو آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے نمائندہ ہیں, انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ہم دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی اس وقت رابطہ کر رہے ہیں, تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے بھی بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب, کیا یہ کافی ہوگا اگر عوام نکلتی بھی ہے باہر سڑکوں پہ, کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, بڑے بڑے
شہروں میں ریلیز ہوتی ہیں اور کئی کئی دن تک ہوتی ہیں، اور مظفر آباد میں الیکشن کیمپین اگر معطل کر کے تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بین الاقوامی سطح پر کیا اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس کا بہت اثر ایک بین الاقوامی سطح پہ بھی ہوگا. جو میسج ہم کشمیر کو جو وہاں پر اس وقت گولیوں کا سامنا کر رہا ہے اس کو ایک بہت بڑی مورل سپورٹ ملے گی کہ مطلب ہے کہ جس ملک کے ساتھ الحاق کے لیے میں لڑ رہا ہوں وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے. تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کریں. آپ وہ دیکھ لیں جب سعودی عربیہ میں ٹروپس مانگے تھے تو سارے نے اختلافات بھول کے تو سارے چلے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پر دھواں دھار تقریریں کی. اس کا کافی امپیکٹ ہو سکتا ہے، اس کا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر بھی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جو ہے اجلاس آنا چاہیے اور سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بیچ میں حصہ لینا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر کا اس میں رول اہم ہو سکتا ہے. حکمران جماعت کا کام ہے نا، اگر نہیں ہے تو. لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے اس کو بین الاقوامی طور پہ اٹھانا ہے تاکہ جو باقی پاورز ہیں جو انڈیا پہ پریشر ڈال سکتے ہیں ڈپلومیٹک لیول پہ، بالکل وہ بہت ضروری ہے کہ وہ انڈیا کے یو سیڈ اٹ. آئی تھنک ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینیٹر تاج حیدر پاکستان پیپلز پارٹی کے. تاج حیدر صاحب، کیا ممکن ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں عمران خان اور نواز شریف، فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو، تمام لوگوں کی قیادت میں پوری قوم کی ایک مشترکہ ریلی ہو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے؟ کیا پیپلز پارٹی ایسی ریلی کے لیے تیار ہوگی؟ نہیں، وہ ریلی تو وغیرہ کرنا تو بچوں کا کھیل ہے، وہ کر لیں گے. لیکن کیا ریلی آپ لے کے مقبوضہ کشمیر میں جا رہے ہیں یا یہیں کر رہے ہیں؟ کہیں بھی آپ یہاں پہ اکٹھے نہیں ہوتے تو مقبوضہ کشمیر جانے کے بہت دور کی بات ہے. کشمیر کے مسئلے پہ تو سب اپنے آپ کیمرے لے کے آ جائیے. آزاد کشمیر میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ آزاد کشمیر میں. نہیں، آزاد کشمیر میں تو جو ایک جھگڑا چل رہا ہے اپنے تو انتہا پسندی میں تو یہی ہوتا ہے. کیا اس جھگڑے کو روک کے مظفر آباد میں تمام سیاسی جماعتیں ریلی نہیں نکال سکتی مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے؟ کیا بات ہے، سب نکال سکتے ہیں. تو آسان کام ہے، جہاں بھی کیمرے ہوں گے ہم بھی آ جائیں گے. اچھا، نہیں تو آپ لوگ ویسے پارٹی تو تیار ہوگی کسی بھی ایسی، اگر حکومت کی طرف سے ایسی پیشکش آتی ہے وزیر اعظم کی طرف سے، آپ لوگ ایگری کریں گے اس کو؟ دیکھیں، اس پہ تمام ملک، تمام عوام متحد ہیں. اس میں صرف سیاسی پارٹیوں کا سوال نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اور جہاں بھی کیمرے آ جائیں گے ہم بھی آ جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے، یا یہ مسئلہ یوں ہی چلتا رہے گا کہ دہلی میں جو طالبان بیٹھے ہیں وہ اور یہاں جو طالبان بیٹھے ہیں وہ دونوں مل کے یہ کرتے رہیں گے انتہا پسندی کا کھیل. آپ کو اس کا رستہ نکالیں گے، کوئی سولوشن آپ کے پاس ہے یا نہیں. بڑی بات یہ ہے کہ اس تصواب رائے پہ دونوں ممالک متفق ہیں. طریقہ کار پہ مسئلہ ہے کہ بھئی طریقہ کار کیا ہو. بیٹھ کے طریقہ کار پہ بات کی جائے کہ ہاں بھئی اس تصواب رائے کس طریقے سے کرا. آپ کے خیال میں فوری طور پہ پاکستان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو احتجاج ہیں وہ تو ہو رہے ہیں. سلامتی کونسل کے اندر بھی ہم جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. عالمی رائے عامہ کو بھی ہم بیدار کر رہے ہیں اس بات. کیا یہ کافی ہے؟ لیکن وہی تو میں نے کہا نا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر تھوڑے دن بعد ایک ظلم کرتے رہیں اور ہم ہر تھوڑے دن بعد ایک احتجاج کرتے ہیں. ہمیں ایک آگے بڑھنے کے لیے کوئی مسئلے کا حل سامنے لانا چاہیے. اور اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو قرارداد ہے اس تصواب رائے کی، اس کو تسلیم کرتے ہیں. جو ہمارا اختلاف ہے وہ طریقہ کار پہ ہے کہ کیسے کیا جائے. وہ کہتے جی آپ فوج نکالیں، ہم کہتے ہیں آپ اپنی فوج نکالیں. تو بات وہ پیچھے تک نہیں جانی چاہیے، اس سے آگے چلنی چاہیے کہ اچھا بھائی تصواب رائے کا کیا طریقہ ہے. تاج حیدر صاحب، یہ بابوں کے مذاکرات اور سیاستدانوں کی اٹکلیاں تو پچھلے 60 سال سے ہم کشمیر پہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ بتائیں کیا عوام کو آپ کی سیاسی جماعتیں موبلائز کر سکتی ہیں جس طرح آپ سیاسی جلسوں کے لیے عوام کو موبلائز کرتے ہیں، لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں؟ کیا عوام کو آپ لا سکتے ہیں سڑکوں پہ مقبوضہ کشمیر کے لیے؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. آپ لے آئے عوام کو سڑکوں پہ نعرے لگا لیجیے، لیکن اس کا مسئلے کا حل جو ہے نا وہ بھی تو آپ کو دینا ہوگا نا. مسئلے کا جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی، اب عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کا کوئی فارمولہ سوچتے رہے سارے لوگ. نہیں، فارمولہ دیا جائے نا. آپ لوگوں نے کیوں نہیں آزاد کشمیر میں اپنی انتخابی مہم کو معطل کیا کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے؟ نہیں، ہم پاکستان سے ہی نکل جاتے ہیں، ایسی کیا بات ہے. لیکن یہ کہ کشمیر کا اگر یہ معاملہ حل کرنا ہے تو اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ پھنسا ہوا یہ کہاں پہ. اور جیسا کہ میں 5ویں بار کہہ رہا ہوں کہ پلیبسائٹ پہ both the countries have agreed to plebiscite.
Now it's the method of plebiscite کہ کس طریقے سے کیا جائے. کب ایگری کیا ہے میتھڈ کے اوپر کے علاوہ پلبسائٹ پہ ایگری نہیں کر رہا بھارت. آپ کہہ رہے ہیں وہ ماضی کی بات ہے نا جب آپ نے کیا, اب تو نہیں بھارت ایگری کر رہا ہے اس چیز پہ. نہیں پلیبسائٹ پہ انڈیا بھی ایگری کر رہا ہے, ہم بھی ایگری کر رہے ہیں. ابھی تو نہیں, لیکن ہم تو نہیں جانتے. 1954 میں جب آپ سیٹوں سینٹوں میں چلے گئے تھے ختم ہو گیا تھا. اس کے لیے شرائط لگائی جا رہی ہیں اور شرائط پہ بیٹھ کے کہ اچھا بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے, اور بیٹھ کے اپنے اس سلسلے میں بات کی جائے. لیکن پلیبسائٹ سے واپس آنا جو ہے وہ غلط ہو. چلیں ٹھیک ہے. تاج حیدر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا گریبان کو وقت دیا. ایک دو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے بارے میں ہمارے سیاستدانوں کو بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں ان کا کیا رویہ ہے. ہمارے کرکٹر انڈیا میں جا نہیں سکتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ کرکٹ کہیں باہر نہیں کھیلتے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہے انڈیا کے اندر ہمارے خلاف, پاکستان کے خلاف, کشمیریوں کے خلاف. اور میں اس آپ کے پروگرام کی وسعت سے بھارتی حکومت کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ سری نگر میں آج ہو رہا ہے, جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے, کشمیریوں کو کہیں ایک بار پھر مجبور نہ کر دیا جائے کہ اس وقت وہ خوش قسمت ہیں کہ وہاں میر وائز, مولوی عمر فاروق موجود ہیں, سید علی گیلانی موجود ہیں, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو پرامن حل کے ذریعے, پلیبسائٹ کے ذریعے کیا جائے. اگر نوجوانوں کے اوپر جس طرح کا ظلم آج سری نگر میں ہو رہا ہے, بچوں کو اندھا کیا جا رہا ہے, عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے, کہیں پھر وہی ملیٹنسی نہ وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہوگی یا نہ کسی اور اقوام متحدہ کے کنٹرول میں ہوگی. اگر یہ ظلم و ستم جاری رہا, جب ہمارے بھائی وہاں سڑکوں پہ شہید ہوں گے, ان کا خون بہہ جائے گا, تو کشمیری پھر ایک بار مجبور ہو جائیں گے بندوق اٹھانے پہ. جو یہ چند سالوں سے خاموش بیٹھے ہیں, بین الاقوامی پریشر پاکستان پر ہوتا ہے. 1 لاکھ سے زائد تو شہید ہو چکے ہیں. شہید ہو چکے ہیں. تو یہ لوگ اب بار بار نہیں دیکھیں, بہ چکا. ابھی پرائم منسٹر پاکستان نے, مگر پاکستان نے کیا کیا ان کے لیے؟ ابھی دیکھیں نا, بہت عرصے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے مسئلہ کشمیر کی بات کی ہے. ورنہ انڈیا تو کہتا ہے جی بائیلیٹرل ٹاکس پہ آئیں, اور ٹاکس پہ آتا بھی نہیں ہے, سیکٹری لیول پر بھی بات نہیں ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں. جاوید صاحب کتنا کروشل ہے یہ جو کرائسس ہے پاکستان کے لیے, جو ہے مؤثر رد عمل ظاہر کرنا؟ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے, اٹ نیڈس ٹو بی میڈ مور افیکٹو. بڑی افیکٹو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. دیکھیں آج امریکہ کے میڈیا نے ان بچوں کی اور ان لوگوں کی تصویریں چھاپی ہیں آج کے امریکن اخبارات میں, جن کو یہاں پہ گولیاں لگی ہیں, جن کی آنکھوں میں گولیاں لگی, چھرے لگے ہیں, چھرے بالکل باریک پیلٹس. اور امریکی میڈیا اس بات کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ رائے کو, کانگریس کے ارکان کو یہ بتائیں کہ واٹ از ہیپننگ ان سائڈ آکوپائڈ کشمیر. اور اس کے لیے ملیہ لودھی نے آج بڑی اچھی سپیچ کی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک کنسرٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے, مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے, تاکہ امریکہ ایک بہت بڑا سپر پاور ہے, اس کی رائے اس کی کانگریس اگر ہم اس کی رائے تبدیل کر دیں. آج انہوں نے پھر یہ کہا ہے امریکہ نے کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بات چیت کے ذریعے طے ہونا چاہیے. بڑے عرصے کے بعد انہوں نے کشمیر کے اوپر فوکس کیا. ٹھیک ہے, ایک ہی ہے, لیکن دوسرے کیپٹلز جو ہیں دنیا کے, بیجنگ ہے اور برسلز ہے, اور دوسرے جو کیپٹلز ہیں, وہاں پہ ہماری آواز کو اٹھانا چاہیے اور بڑے افیکٹو طریقے سے, تاکہ رائے اسلامی دنیا نے ابھی تک OIC کا ابھی تک کوئی ریزولوشن, ناٹ اے ورڈ, ایک لفظ تک نہیں آیا کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں, ان کے سینوں میں گولیاں, ان کی آنکھوں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں, اینڈ دے آر کیپنگ کوائٹ. اچھا جاوید صاحب, ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں, اور کل جمعے کے بعد, نماز کے بعد پھر یہ اپنی ریلیاں نکالیں گی, ایک روایت بن چکی ہے. یوم القدس کے اوپر لاکھوں افراد کا یہ ریلیز نکالتی ہیں, اور پھر بتاتی بھی ہیں کہ 10 لاکھ تھے, 5 لاکھ تھے, اور فلسطین کے حوالے سے. اور مگر آپ دیکھیں کشمیر کے حوالے سے نہ تو ہماری مذہبی جماعتیں, نہ ہی ہماری سیاسی جماعتیں. عمران خان صاحب تو ملین مارچ کا بھی دعویٰ کر لیتے ہیں, اور الیکشن کے جلسوں کے لیے یہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پوری کراچی جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے الیکشن کے جلسوں کے لیے. تو کشمیر کے اوپر کیا ہماری ان سیاسی جماعتوں کو نہیں چاہیے کہ اسی طرح کا ایک مظاہرہ کریں, رائے عاموں کو موبلائز کرنا چاہیے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک عرصے سے جب کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو ایک بالادست طاقت بنانے کی یہاں کوشش, ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ دے شوڈ ایمرج ایز اے پری ایمیننٹ پاور ان دس ریجن, اور پاکستان کو ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ کے طور پہ وہ بنائے.
ہمارے اوپر سارا پریشر یہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر کشمیر کے کاز کے ساتھ وابستگی کا اظہار ایسے کرنا چاہیے کہ ہندوستان کو پتہ چلے کہ یہ بڑے سیریس ہیں, یہ صرف نعرے بازی تک نہیں ہے بلکہ اس سے آگے جانے کے لیے بھی تیار ہے. ٹھیک. بغیر صاحب, کیا اس صورتحال سے بھارت پر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے یا بڑھے گا, یا پھر دونوں ممالک میں مزید کشیدگی ہوگی؟ ابھی اس کو جو یہ انڈیجنس آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا تھا, اگر 1989 میں دیکھیں ایک انڈیجنس موومنٹ تھی, اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ایک انڈیجنس موومنٹ تھی, اس کو ہم نے ہائی جیک کیا اس کو اس طرح غلط طریقے سے ہائی جیک کیا کہ ساری دنیا نے ہمیں دہشت گرد بنا دیا. تو ابھی ایک اور موقع ہے کہ اس کو ہم اس انتفاضے کو نیچے نہ جانے دیں اور یہ چلتا رہے. اور یہ جو ہندوستان کا ظلم اور تشدد ہو رہا ہے, اس کی آپ کو ویڈیو کلپس اویلیبل ہیں, آپ کے پاس تصویریں اویلیبل ہیں. اسلامی ممالک سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے, وہاں پر ڈسپوٹک ریجیمز ہیں, وہ انڈیا کے ساتھ اپنے مفاد کے تھرو وہ رہیں گے. مجھے صرف یہ ہے کہ مغربی دنیا میں آپ نے اس کو رائے عامہ کو ہلانا ہے. اسی جو آپ نے دکھایا کہ جی لوگ اندھے ہو گئے ہیں, کسی کو جلایا گیا ہے, کسی کو ریپ کیا گیا ہے, یہ آپ نے چلانا ہے. ابھی اس کے لیے کوئی زیادہ ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ وہاں پر سیمینارز کرا سکتے ہیں, وہ وہاں پر لوگوں کو بلا سکتے ہیں. آپ کے تھنک ٹینکس ہیں جو جا سکتے ہیں ادھر اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں. صرف اس فشار کی وجہ سے ہندوستان جو ہے نا وہ مذاکرات کی میز پہ آئے گا. انتفاضہ جاری رہے, ان کا ظلم و تشدد جو ہے وہ آپ دنیا کے سامنے ایکسپوز کرتے جائیں, اور ہندوستان کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا کہ اس مسئلے کا حل. آپ دیکھیں نا, اگر آپ یہ بام بلاسٹ ہم کرا دیتے سری نگر میں, ہمیں کنڈمنیشن آ جاتی, لیکن امریکہ نے کیا بات کی, اس نے کہا جی مذاکرات کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. جب یہ اس کو مزید ہوئے گا تو وہ ہندوستان کے اوپر پریشر ڈالے گا. پاکستان تو کہتا ہے کہ جی میں تو مذاکرات کے لیے تیار ہوں, آپ اپنے اس کو پروپیگیٹ کریں نا جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے. ہندوستان کے اوپر آپ نے مغربی دنیا سے پریشر ڈالنا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے. مگر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ خود بھارت جو ہے ایک منصوبے کے تحت سری نگر میں یا وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں کچھ جگہوں پہ دھماکے کروا کے اور یا پھر لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ شروع کر دیں, تو پھر پاکستان کیا کر سکتا ہے اس صورتحال؟ نہیں, وہ میرے خیال میں جو اس قسم کا جھوٹ ہوتا ہے نا وہ پکڑا جاتا ہے, وہ اتنا مؤثر. اگر بھارت لائن آف کنٹرول پہ کشیدگی کو بڑھاتا ہے ہاں, اور دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ شاید پاکستان اس میں ملوث ہے, کیا ممکن ہے ایسا ہوگا؟ نہیں, وہ کرے تو اس کا رسپانس آپ کے پاس ہے نا. مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی ملیٹریلی آپ کوئی اتنے کمزور تو نہیں ہے کہ وہ اگر بارڈر وہ جو میسج کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ آپ کے پاس یونائٹڈ نیشنز کے آبزرور گروپ یہاں پر موجود ہے, تو کب سے موجود ہے, نہیں وہ آپ کی سائڈ پہ ہوتے ہیں ہمیشہ. اس کو ذرا پروپیگیٹ کریں نا. انڈیا ان کو نہیں چاہتا, انڈیا نے ان کو بند کیا ہوا ہے, اور انڈیا تو چاہتا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. ایک جو چیز ہے اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں نا, اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک ہمارے پاس ایک ذریعہ تو ہے نا, ایک انسٹرومنٹ ہے ہمارے پاس. جو پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دی اور آرمی چیف نے, اس کا جو ریئیکشن ہے ہندوستان کے فارن آفس کا, انہوں نے فوراً اس کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹیررسٹ موومنٹ ہے, پاکستان اس کو اسپانسر کر رہا ہے, پاکستان اس کو وہ کر رہا ہے. لیکن آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ہتھیار بڑا مؤثر ہے. جنرل مشرف کے دور میں کراس بارڈر ٹیررزم کی اصطلاح استعمال کی گئی اور پاکستان پہ بلیم لگایا گیا کہ یہ ساری پاکستان اسپانسرڈ موومنٹ ہے جو کشمیر میں چل رہی. اب ہم نہیں ہیں اس میں, وی آر ناٹ دیئر. اور وہ لائن آف کنٹرول کی بھی توقع کی جا سکتی ہے بھارت سے کہ لائن آف کنٹرول اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ڈپلومیٹکلی ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو یہ کر سکتے ہیں, ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم ان کی سفارتی, سیاسی اور اخلاقی امداد. میں یہ سمجھتا ہوں جی, مگر ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, دیکھیں اب بار بار بات ہم اپنی ہی کریں تو بہتر ہے, انٹرنیشنلی تو کافی باتیں ہوں گی. ہم سیاستدان جو ہیں جب ایک دوسرے کا گریبان چاک کرنا ہوتا ہے تو بغل میں موٹے موٹے ثبوت لے کے لندن جاتے ہیں. ہم سیاستدان جو ہیں لندن میں بیسیوں کے باہر جو ہے اپنے وزیر اعظم کے خلاف نعرہ بازی کے لیے بھی بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں, باقاعدہ وہاں پہ جا کے ریلیز کرواتے ہیں. ہم سیاستدان جو ہیں ملین مارچ کرتے ہیں, کراچی میں دھرنے, ادھر دھرنے بھی دیتے ہیں. تو کیا اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے کیا وہ بھی کسی ایک بہت بڑے دھرنے کا متقاضی نہیں ہے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے, میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, حکمران جماعت کی بات میں دیکھیں نا بات جب کر رہا ہوں تو میں دیکھیں نا سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے ابتدا کیا آزاد کشمیر میں, ہم نے ایک دن کے لیے اپنی سیاسی مہم کو سسپینڈ کر دیا ہے 15 کو کہ جی کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہوگا تاکہ ہم یکجہتی اظہار کریں. اسی طرح میں کہتا ہوں جی پاکستان کے اندر مجھے جو گلہ ہے, میں اس سے ہٹ کے کہ میں ایک جماعت کا ہوں, میں ایز اے کشمیری
مجھے پاکستان کے اندر لیڈرشپ سے یہ گلا ہے کہ وہ سیریسنیس نہیں دکھاتے ایون پاکستان کے معاملات میں، کہ جو سیریس پاکستان کے معاملات ہوتے ہیں اس میں سوائے مخالفت برائے مخالفت کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہمیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن جو لیڈر جو ہے کیا کہ سینٹ میں ہے یا کوئی بھی ہے، ابھی یہ اس بتائیں کے کہ موقف میں یہ نظر آئے کہ یہ حقیقت کے قریب ہے کچھ. آپ کی نون لیگ جو ہے لندن میں جمامہ خان کے گھر کے باہر نعرے مارنے کے لیے اکٹھے ہو جاتی ہے. اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے اوپر نون لیگ نے لندن اور امریکہ میں کیا کیا مظاہرے کیے بتائیں؟ ابھی تو نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کوئی پسند نہیں کرتا کہ کوئی دیکھیں نا ہمارا پرائم منسٹر بیمار ہیں، آپریشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ریسیپروکیٹ پھر انہوں نے کیا ادھر جا کے. مطلب پرائم منسٹر کے بغیر پارٹی بھی نہیں چلتی، حکومت کا تو پہلے اعتراض تھا. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس اہم صورتحال پہ ہم بات جاری رکھیں. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ بات ہو رہی ہے اور پاکستان کے سیاسی رد عمل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. گجی صاحب، اب جبکہ بھارت کے اندر بھی بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی سیاسی حل ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بی جے پی جو ہے اپنے کٹ پتلی حکومت کے ذریعے یا وہاں پہ جو ان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ذریعے کوئی اس کا سیاسی طور پہ بھی کوئی حل نکال سکتی ہے صرف صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ وہ تو اپنی پوری کوشش کریں گے کہ پیسہ استعمال کریں اور یہ ملٹری انسٹرومنٹ استعمال کریں تاکہ اس کو ختم کیا جائے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ختم نہ ہو اس انتفاضے کو. اور یہ جو 50 سے اوپر لوگ انہوں نے ابھی مار دیے ہیں، یہ ایسے نہیں رائے گاہ نہیں جانا چاہیے. اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب یہ تشدد مستقل طور پہ چلتا رہے گا اور یہ انتفاضہ چلتا رہے گا اور لوگ پتھر اٹھا کے ہندوستان کی فوج کے اوپر کرتے رہیں گے اور وہ گولیاں چلاتے رہیں گے، ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی خود جو ہے ایک طبقہ آئے گا جو یہ دیکھے گا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو لوگ قتل ہو رہے ہیں. سب 1 لاکھ سے زائد کشمیری اپنی جان دے چکے ہیں. پاکستان اس بار کیا ایسا مختلف کرے گا کہ اس بار کچھ صورتحال بدل سکے؟ میں نے اس لیے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہر دفعہ وہ ہمیں موقع دیتے ہیں اور ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ابھی اس کو ہمیں یہ جو ابھی شروع ہوا ہے، دیکھیں یہ اس قسم کی جو موومنٹس ہوتی ہیں نا، وہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ آج کشمیر میں 4-5 دن ڈیمونسٹریشن ہوئے اور ہفتے بعد جو ہے ہندوستان وہاں پر پلیبسائٹ کرا دے گا. یہ ایسے نہیں ہے. یہ بڑا اس کے لیے انٹیگریٹڈ پالیسی چاہیے، ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے کہ کس طرح اس کو کشمیر کو آپ نے چلانا ہے، اگلے سال میں آپ نے کیا کرنا ہے، 2 سال بعد کیا کرنا ہے. ہندوستان بڑی طاقت ہے، وہ اتنی آسانی سے تو نہیں مانے گا کہ وہ اس طرح ایک دم مان جائے 70 سال کو بھول جائے، لیکن بتدریج آپ اس کے اوپر پریشر بڑھا سکتے ہیں، انٹرنیشنلی بھی، انٹرنلی بھی، پاکستان کے تھرو بھی، کہ آپ اس کے اوپر پریشر بڑھائیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ مذاکرات کا راستہ کھولے. ٹھیک. ڈاکٹر امین صاحب، آزاد کشمیر کی حکومت، اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور آپ کی بڑی سیاسی جماعت ہے آزاد کشمیر کے اندر. آپ کی پارٹی نے آزاد کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے یا کشمیر کاز کے لیے ابھی تک کیا 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 ہے؟ ظاہر شاہ جی، ابھی تو ہماری گورنمنٹ وانی ہے، ابھی الیکشن آ رہے ہیں. نہیں، ایز اے سیاسی جماعت آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں؟ ایز اے پارٹی جو ہے نا، ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے اظہار یکجہتی وہاں کے عوام کے ساتھ کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑے گی، آزاد کشمیر کے اندر ایک محکمہ ہے لبریشن سیل، اس کو زیادہ تر لوگوں نے ایز امپلائمنٹ ایکسچینج ابیوز کیا ہے. ہم نے جو پارٹی پالیسی دی ہے کہ جی اس کو پیورلی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کے لیے اس کو کام کر، جن کو آزاد کشمیر کو آزادی کا بیس کم کہتے ہیں. لبریشن سیل کیا کرتا ہے؟ یہ ابھی تک تو میں نے جو اس کی شکل دیکھی ہے امپلائڈ ایکسچینج کی دیکھی ہے. نہیں مطلب کرتا کیا ہے؟ یہ تو بیسیکلی جنگ صاحب کو بتائیں. میجر جنرل اکبر جو تھا جس نے 48 کی جنگ کو کمانڈ کیا، انہوں نے کتاب لکھی ہے ریڈرز ان کشمیر. اس میں لکھا ہے کہ لیاقت علی خان نے مجھے بلا کے کہا کہ اکبر آئی وانٹ ٹو ہیو اے ورڈ ود یو، اور انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری، سیز فائر ہو چکا تھا، ہم نے لبریشن سیل بنا دیا اور یہ کشمیر آزاد کرائے گا. یہ لیاقت علی خان سے لے کر اب تک یہ سیل جو ہے کشمیر آزاد کروا رہا ہے. اس کے لیے جی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے. یہ سیل میں کتنے لوگ ہیں کیا؟ آئی ڈونٹ نو لیکن یہ اس وقت سے ایگزسٹ کر رہا ہے اور پتہ نہیں اب وہ کیا کر رہا ہے، کتنا افیکٹو ہے، کیا اس کا رول ہے، کیا وہ امپلائمنٹ ایکسچینج ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ از اٹس رول. لیکن اس نے بڑا ریڈیکیو کیا ہے اس ریڈرز ان کشمیر میں
کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سر آپ نے تو جیتی ہوئی بازی ہار دی ادھر، اور اب یہ کشمیر لبریشن سیل کیا آزاد کرے گا؟ چلیں یہ بھی ایک عام بات ہے. لبریشن سیل جو ہے نا، اگر میں اس کا ذکر کروں، لبریشن سیل کے اندر جو امپلائمنٹ ایکسچینج کے علاوہ اس میں بہت بڑا غبن بھی ہے، بہت بے تحاشا پیسہ کھایا گیا جو صفحہ ہستی سے مٹ اور گیا یہ ہے، صرف کشمیر کے نام پہ سروس میں کھایا گیا. اور جن کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں جن کاموں کے لیے استعمال. چلے اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام بھی ہوگا. ہمیں شوکت یوسفزئی تحریک انصاف کے نے جوائن کیا ہے. یوسفزئی صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ وزیر اعظم نواز شریف کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک تمام سیاسی جماعتوں کی مشترکہ ریلی میں شریک ہوں گے جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک ریلی کا تعلق ہے تو ابھی تک تو نواز شریف صاحب کی حکومت نے کلیئر کٹ کوئی موقف بھی نہیں دیا ہے، نہ اس کی مذمت کی ہے جو کچھ ظلم ہوا ہے کشمیر کے اندر. جس بے دردی کے ساتھ کشمیری مسلمانوں کو اور کشمیریوں کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، ان کا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تو ہماری حکومت تو خاموش ہے. اور یہ مجرمانہ خاموشی کیوں اختیار کی ہے، یہ سوالیہ نشان ہے. چلیں کل وہ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے نا، کل اگر آپ کو دعوت دے دی جاتی ہے ایسی مشترکہ ریلی کے لیے، مکان نہیں ہوگا ان کا، یہ کوسوں دور بیٹھے ہیں. آپ نہیں کھڑے ہوں گے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ؟ نہیں کھڑے ہوں گے مقبوضہ کشمیر کے لیے؟ رحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر ریلیاں نکالنے سے کشمیر کے ایشو حل کر لیں گے؟ یہ جرمندانہ موقع پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ فورم پر جو نہیں ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کشمیر کمیٹی کا کیا کام ہے؟ کھانے پینے کے علاوہ اس کا کوئی کام ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یا جو انہوں نے ابھی تک کون سا ایسا اسکیم مارا ہے یا کوئی ایسے پالیسی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین چلے آ رہے ہیں، تو ان کی کارکردگی کیا ہے؟ انہوں نے کون سا مطلب یہ کہ کشمیر کے ایشو کو حل کرنے کے لیے کوئی ضرورت مندانہ موقع پہ اختیار کیا ہو؟ یا جو پاکستانی ہیں ان کے جو اپنے خیالات ہیں کیا ان کی ترجمانی کی ہے اس حکومت نے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا ان کی کشمیر کمیٹی نے؟ آپ نے یوسفزئی صاحب کشمیر کمیٹی کا ذکر کیا. آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ جو ان کی ویب سائٹ ہے کشمیر کمیٹی کی، وہ بھی دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور ان کی ویب سائٹ پہ جو مقاصد لکھے ہوئے ہیں کشمیر کمیٹی کے، میں اگر آپ کو جلدی سے بتا دوں، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کرنا، اس کی مانیٹرنگ کرنا. ہم اگر آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دکھا سکیں، یہ سامنے اگر ویب سائٹ بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں کشمیر کی آزادی سے متعلق رائے عامہ ہموار کرنا، مقبوضہ کشمیر کے لیے عوام میں سیاسی حمایت پیدا کرنا اور کشمیر کی آزادی سے متعلق موضوعات پر غور و خوض کرنا، یہ کشمیر کمیٹی کے مقاصد ہیں. اور اس کی کمیٹی کی جو اراکین کی فہرست ہے، ایک جگہ پہ 22 اراکین کی فہرست اسی ویب سائٹ پہ پڑی ہے اور ایک جگہ پہ 35 اراکین کی. اور میں نے ایک رکن کشمیر کمیٹی سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف کہیں ایک دفعہ شریک ہوا تھا، مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے کمیٹی کا. تو ایسی صورتحال میں یقینی طور پہ آپ ایک بڑی اہم بات کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گا. یہ کشمیر کمیٹی تو یہ بھی ایک امپلائمنٹ ایکسچینج نہیں بن گیا؟ آپ کی حکومت نے شرف صاحب کے دور سے لے کے اور زرداری صاحب نے بھی اور پھر اب آپ کی حکومت بھی فضل الرحمان صاحب. کرتا ہوں جی کہ مجھے اس کمیٹی یا پہلی کمیٹیوں سے یا بہت سارے سیاستدانوں سے جو سینٹ اور قومی اسمبلی میں موجود ہیں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو لیکچر دیا جانے چاہیے. بہت سارے لوگ اویئر ہی نہیں ہیں کشمیر کے مسئلے سے کہ کیا پالیسی. دورے تو بڑے کیے جی، بیرونی ملکوں کے دورے، پاکستانی فارن ایکسچینج کر چکا کشمیر کی آزادی پہ. اپوزیشن ہو یا کوئی اور ہو، سب کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں. جموں اینڈ کشمیر ایسے معذرت کے ساتھ کشمیر کے لوگ خون بہا رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے پیسہ جو ہے پانی کی طرح بہا رہے ہیں اور دوروں پہ لگ رہے ہیں، لیکن اس کا اصل میں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. یوسفزئی صاحب میں ایک بار پھر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اپنے اختلافات ایک طرف رکھ دیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، کیا اگر کوئی ایسا وقت آئے تو آپ نواز شریف و فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے مقبوضہ کشمیر کی عوام کی آزادی کی خاطر، ان کے ساتھ یکجہتی کی خاطر؟ دیکھیں، اگر انہوں نے بندوق اٹھانی ہے اور وہاں جا کے جہاد کرنا ہے تو یہ تو ایک الگ ایشو ہوگا کہ آپ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. تو وہ تو میرے خیال سے اگر یہ خود مولانا فضل الرحمان عمران خان صاحب نے کتنے جہاد کیے ہیں؟ عمران خان صاحب نے، آپ کی پارٹی نے کتنے بندوق اٹھا کے جہاد کیے ہیں آج تک؟ دیکھیے بات یہ ہے
کہ صرف ریلیاں نکالنا یہ قوم کو دھوکہ نہ دے. اچھا ریلیوں پہ آپ آمادہ نہیں ہیں؟ ان کا قبلہ کبھی درست نہیں ہو سکتا جی، یہ کبھی پازیٹیو سائڈ پر نہیں جاتے. یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی پوری جماعت کا قبلہ کبھی صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہوا. میری آواز نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے یوسف زئی صاحب. دیکھیں کشمیریوں کو مزید دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے. اچھا اگر ہم نے کچھ کرنا ہے، آپ یہ تحریک انصاف کی یہ پالیسی، یہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ پاکستان نے کشمیریوں کو دھوکے میں رکھا ہے، یہ آپ کا موقف ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جو جس طریقے سے یہ دیکھیں نا، یہ تو جو جس بے دردی کے ساتھ کشمیریوں کو جو ظلم ہوا، یہ جو آپ تین دن ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس پہ ہماری حکومت کا موقف آپ دیکھ لیں نا. کون سے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے یہ بتا دیں. آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا حکومت پاکستان کشمیریوں کے ساتھ وفادار نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم نے اس کی شدید مذمت کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا کا دلانا وہ ہے، اور یہ زبردستی وہ کشمیریوں کی جو رائے ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. اور عالمی فورم پہ ہم اس کو اپیل کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس کیا جائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے، جو آپ کی وزارت خارجہ ہے، جس طریقے سے ہے، تو آپ کو سارے پتہ ہے. تو دوسرے ملک بھی اس کا نوٹس نہیں لے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ کی پارٹی کے موقف یہ ہے کہ کشمیر کو بندوق کے ذریعے آزاد کرایا جائے گا. آپ کی پارٹی کا یہ موقف ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا تھا نا آپ نے کہ اگر بندوق لے کے جاتے ہیں تو آپ چلیں گے. دیکھیے آپ کو پتہ ہے مدین صاحب کہ آپ جلوس نکالنے سے تو آپ کا کوئی بجلی کا مسئلہ نہیں، تو پھر کیا کریں؟ کوئی حل بتائیں نا، کیا کریں؟ جلوس بھی نہ میں نکالیں. کہہ رہا ہوں کہ عالمی فورم پہ مؤثر ایک آواز اٹھائی جائے. آپ نے کون سی آواز اٹھائی؟ آپ مجھے بتائیں نا. آپ نہیں تو جلوس میں جو آوازیں ہوتی ہیں، وزارت خارجہ نے بھوک ہڑتال کی ہے کہ جی جا کے وہاں بیٹھ جائے. اچھا ٹھیک ٹھیک. یو این او ہے اس میں جو ہماری، مجھے یہ بتائیں یوسف زئی صاحب، آپ کی پارٹی نے لندن میں، امریکہ میں، کراچی میں، پاکستان میں کتنے دھرنے دیے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لیے؟ دیکھیے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں نا کہ مقبوضہ کشمیر میں یا پاکستان میں دھرنے دینے سے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ دھرنوں سے شاید کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا. جانا ہوگا. آپ کے پاس دیکھیں جب حکومت ہوتی ہے نا تو آپ کے پاس خارجہ پالیسی ہوتی ہے. آپ کا اپنے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ یوسف زئی صاحب. جاوید صدیق صاحب، کیا مطلب یہ تو بڑا ایک عجیب میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی سیاسی جو انٹرنل ڈویژن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. کشمیر ذاتیات کی حد تک جی میں سمجھتا ہوں کشمیر پہ ہمارا ایک ہمیشہ براڈ کنسنسس رہا ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے. ایک ایفیکٹو فارن پالیسی کشمیر کے اوپر جس بیکڈ بائی دی انٹائر نیشن، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ہمیں کمپریہنسو ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہے لانچ کرنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ کل کے کابینہ کے اجلاس کے بعد اس کے بعد ہو توقع سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے اچھا کیا ہے. فارن سیکرٹری نے 5 پرماننٹ جو ممبرز ہیں سیکیورٹی کونسل کے، ان کے بلا کے سفیروں کو بریف کیا ہے، ان کو کہا کہ آپ اس کا نوٹس لیں. امریکہ میں، ویسٹ میں یہ جو تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں اس کی ایک اویئرنیس موجود ہے. میڈیا اس بات کو اچھال رہا ہے، وہاں کا میڈیا. ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اٹھانا چاہیے اس کو، اور ایک کمپریہنسو پالیسی بیکڈ بائی دی انٹائر نیشن. اور ہندوستان کے عزائم تو یہ ہے نا، وہ پاکستان کو کمزور کر رہا ہے کہ یہ اپنے جھگڑوں میں پڑا رہے اور کشمیر پہ اس کی توجہ نہ رہے. ہمیں اس کو بھی وی مسٹ کیپ دس ان مائنڈ. آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی مہم کو معطل کر کے مظفر آباد میں تمام سیاسی جماعتوں کو بالکل اس وقت ہمیں ایک آپ بھی ڈاکٹر صاحب یونائٹڈ اسٹینڈ ریڈیا صاحب ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. جو وہ ہے یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ اکٹھے ہو جائیں. پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو ان جو آپ نے باتیں سنائی ہیں ان کی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ جو حکومت اس کو یہ نہیں پتہ ہے جو کہ میں کل اقتدار میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اور سب اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، وہ کیا مربوط پروگرام بنائے گی، کیا پالیسی بنائے گی، کیا ڈپلومیٹک انیشیٹو جو ہے وہ لانچ کرے گی. جب ہمیں کسی کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ہم پیسمسٹک نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی نہیں، ہمیں پیسمسٹک نہیں ہونا چاہیے. ایز اے نیشن وی مسٹ بی ویری آپٹیمسٹک. اور نیشنز ایسے ڈاکٹر صاحب معذرت آخری بات بتاتا ہوں کہ پاکستانی وہ لوگ، حکومت اپنا رول پلے کر رہی ہے، وہ پاکستانی جو بیرون ملک موجود ہیں، یورپ میں موجود ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، جس طرح ہندوستانی اپنے ملک کے لیے لابنگ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کو پارٹیوں سے ہٹ کے، پارٹی پر سے ہٹ کے کم از کم باہر کے جو پاکستانی ہیں وہ اپنی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کے اکٹھے ہو سکتے ہیں. پاکستان میں تو شاید یہ ممکن نہیں، تو انہی سے یہی ہم توقع کر سکتے ہیں. کل کابینہ کا عام اجلاس ہے. وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف اپنے
اپنی صحتیابی کے بعد پہلی بار کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی اہم شاید اعلان بھی کریں گے، پیشکش بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کل کے اہم اجلاس میں کس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔